अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू डिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। आए सुनते हैं एक बंगाली फितना अंगेज साहिरा की पुरस्रार दास्तान नावल झरना। नेक्स्ट एपिसोड। या फिर कब्रों से मुर्दे निकाल कर खा जाती हैं। यहाँ मुसलमानों का कब्रिस्तान है। इस जानिब मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। बुढ़िया ने शुमाली जुनूब की तरफ इशारा किया। झरना का हुस्न जमाल सिर्फ फ्रेब नजर है, वो डायन है। उसने दुनिया वालों को बेवकूफ बनाने के लिए एक हसीन और जवान लड़की का बहरूप भरा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि इसके मुतालिक बेसरोपा कहानियां मशहूर की हों। एक औरत इंसानी खून कैसे पी सकती है? मैंने कहा, इसके मुतालिक कोई बात गलत और बेसरोपा नहीं है। बुढ़िया कहने लगी, 2 साल पहले एक सपेरा नागिनों की तलाश में आया, क्योंकि यहाँ बहुत हसीन और जहरीली नागिनें भी होती हैं। उसने झरना को देखकर ये बताया था कि झरना दरअसल एक नागिन है। उसने इंसानी रूप धारा हुआ है। उसने बताया था कि शीश नागों में ये होता है कि वो इंसानी रूप में आ जाना चाहें, न सिर्फ नहलाया जाता है, वो न सिर्फ इंसानी बल्कि जिस जानदार की सोच दिल में लाएं, उसमें पल भर में ढल जाते हैं। झरना भी जात की नागिन है, इसीलिए वो इंसानी खून की प्यासी है और इंसानी खून पीती रहती है। इस बात में किस कदर सच्चाई है? मैंने कहा, क्या उसे किसी ने नागिन का रूप इख्तियार करते हुए देखा है? सनोबर ने देखा है। वो पानी के लिए अकेली ही नदी की तरफ चली गई। वापसी में तो एक जगह सस्ताने के लिए रुकी और मटका जमीन पर रख दिया। वो लेटी तो उसकी आंख लग गई। किसी शोर से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा 2 बदमाश किस्म के मर्द उसके पास खड़े उसे फटी नजरों से भूखे भेड़ियों की तरह इस तरह घूर रहे हैं जैसे वो कच्चा गोश्त हो। सनोबर एकदम से उठ खड़ी हुई और उनके इरादों को भांप कर वो एक सिम तेजी से भागी, लेकिन इन बदमाशों ने उसे लपक कर पकड़ लिया। करीब में एक कुंज था और उसे वहां ले गए। उन्होंने अपनी जेबों से चाकू निकालकर उसे हुक्म दिया कि वो लिबास से बेनियाज हो जाए। सनोबर ने उनकी बड़ी मिन्नत समाजत की, गिड़गिड़ाई। इन दोनों को अल्लाह रसूल का वास्ता दिया, लेकिन उनकी खोपड़ी पर कोई असर ना हुआ। वो अपने दिल की हसरत पूरी करके जाएंगे। जिस वक्त वो दोनों बदमाश इसी नरगे में लेकर उसे बेलिबास करने के इरादे से बढ़ रहे थे, तब उसने झरना की एक झलक देखी। वो कुंज के सामने से गुजरी थी कि वो इस पर टूट पड़ते एक बहुत ही खूबसूरत नागिन अंदर दाखिल हुई। इन बदमाशों की नजर जैसे ही इस नागिन पर पड़ी, वो हवास बाख्ता हो गए, लेकिन उन्होंने संभल कर नागिन पर चाकुओं से हमला कर दिया। लेकिन नागिन पर एक खराश तक न आई। इसने दोनों को और उन्होंने दम तोड़ दिया तो नागिन ने उनका खून बारी बारी पी लिया और खामोशी से निकल गई। सनोबर एक तरफ सहम कर खड़ी थर थर कांपती रही थी। जैसे नागिन कुंज से निकली, उसने कपड़े पहने और बाहर निकली। फिर उसने झरना को देखा जो उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। उसने सनोबर से अनजान बनकर पूछा। सनोबर ने उसे सारा वाकया सुनाया। फिर झरना उसे घर तक छोड़ गई। वो झरना ही थी जो नागिन के रूप में सनोबर की मदद को आई थी। लोगों का ये ख्याल है कि झरना के सिवा कोई और नहीं हो सकता। सपेरे ने झरना के बारे में जो कुछ बताया उसमें बड़ी सदाकत है। इस इंकिशाफ ने मुझे हवास बाख्ता कर दिया और मेरी रगों में लहू मंजमंद होने लगा। बुढ़िया झूठ नहीं बोल सकती और ना ही उसकी कोई जरूरत थी। उसने एक इंसानी हमदर्दी के नाते मुझे झरना के असल चेहरे और खतरे से आगाह किया था। इस परेशान कुन माहौल में इस बुढ़िया ने मुझे जो अजीबो गरीब पुरस्रार और डरावनी कहानी सुनाई थी, उसका मुझ पर नफ्सियाती तौर पर ऐसा असर हुआ कि मैं वहम का शिकार होकर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं गश खाकर बेहोश हो जाऊंगा। मैंने उसकी तरफ मुल्तजियाना नजरों से देखते हुए कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि आज की रात तुम मुझे अपने यहाँ गुजारने दो? बुढ़िया ने फौरन ही कानों पर हाथ रख ली। ना बाबा, तुम मुझे माफ कर दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे सकता हूँ। मैंने अपनी जेब से बटवा निकाला। कितनी रकम चाहिए तुम्हें? मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें ठहरा नहीं सकती। उसने कहा, मुझे तुम्हारी रकम की कोई जरूरत नहीं, इसे पास ही रखो। गाँव में कोई सराय तो होगी। मैंने बटवा जेब में रखते हुए कहा, ऐसा करो, उसका पता दे दो। अव्वल तो गांव में कोई सराय नहीं है, बिलफर्ज होती भी तो तुम्हें कोई ठहरने भी नहीं देता। बुढ़िया ने कहा, भला ये क्या बात हुई? मैंने हैरानी से पूछा। सराय तो मुसाफिरों के लिए होती है, इसमें हर मुसाफिर क्याम कर सकता है। गांव वाले एक मुसाफिर की खातिर झरना को दुश्मन कैसे बना सकते हैं? बुढ़िया ने साफ गोई से कहा। ऐन उस वक्त पाँव की चाप सुनाई दी और 7 झाड़ियों से खफीफ सी सरसराहट। बुढ़िया तो किसी कुतिया की मानिंद फौरन ही दुम दबाकर भागी, लेकिन मैं हवास बाख्ता होकर अपनी जगह मुंजमद होकर खड़ा रह गया।
مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکوں۔ کچھ دیر بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ محض وہم تھا، دراصل ایک خیال ذہن میں یہ آیا تھا کہ کہیں جھرنا ناگن کے روپ میں میری تلاش میں تو نہیں آئی۔ جب میں نے گلہری دیکھی تو میری جان میں جان آئی۔ مجھے صنوبر اور جھرنا کے ناگن بننے والی کہانی پر یقین نہیں آیا۔ پھر میں اپنے چہرے پر مصنوعی وشاشت پیدا کرتے ہوئے جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ جھونپڑے کے اندر داخل ہوا تو وہ خالی پڑا تھا۔ جھرنا اندر موجود نہیں تھی، جس سے مجھے سخت فکر ہوئی اور یقین ہو گیا کہ اس نے ضرور میری اور بڑھیا کی باتیں سنی ہوں گی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جھرنا اندر داخل ہوئی اور سست انداز سے کھانا لائی اور نہایت خاموشی سے میرے سامنے چن دیا۔ اس کے اس رسمی اور سرد رویے سے میں بے فکر اور پریشان ہوا۔ پھر اس سے گھل مل کر باتیں کرنے لگا اور اسے ہنسانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی اور ٹالنے کی غرض سے اٹھ کر میرا بستر تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اب تو میں بہت گھبرایا اور میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تو وہ تاڑ گئی۔ تو پھر اس کے مغموم چہرے پر ایک ویران اور بے جان سی مسکراہٹ نے جنم لیا۔ وہ چند ثانیوں کے بعد دھیمی آواز میں بولی، یہ آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا آپ کو پسند نہیں آ رہا؟ کھانا بہت اچھا اور لذیذ ہے، میں نے اداسی سے جواب دیا۔ آپ کی بے رخی دیکھ کر کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ پھر اس کی بڑی بڑی نشیلی آنکھوں سے اس طرح آنسو برسنے لگے جیسے ساون بھادوں کی جھڑی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ میری بات سن کر رونے لگے گی۔ بھگوان جانے اتنے بڑے بڑے شفاف موتیوں جیسے آنسوؤں کا خزانہ اس نے کہاں جمع کر رکھا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں یہ جان گیا کہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ ہے۔ جھرنا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری محبت ہو۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش رہی تو میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ پھر سابقہ الفاظ دہرائے، لیکن آپ کی محبت، اس نے رک رک کر کہا اور اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور خاموش ہو گئی۔ کیا میں تمہاری اس خاموشی سے یہ سمجھوں کہ تمہیں میری محبت نامنظور ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی اور چہرے پر گہری اداسی چھانے لگی۔ جلدی سے جواب دو جھرنا، اب میں تمہاری زبان سے جواب سننے کا انتظار نہیں کر سکتا، میں نے بے تابی سے کہا۔ پھر اس لمحے نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کانٹے میں پھنسی مچھلی کی طرح چلی آئی۔ پھر میں اس کے چہرے پر جھک گیا، بوسوں کی بارش کر دی، اس کے رسیلے ہونٹوں کا سارا رس چرا لیا۔ اس نے کوئی مزاحمت کی اور نہ ہی میرے بازوؤں کی گرفت میں وہ قسم سائی۔ اس نے اپنے آپ کو پوری طرح میرے حوالے کر دیا، لیکن میں نے حد سے تجاوز نہیں کیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ میرے چہرے پر نگاہیں مرکوز کر کے سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، تمہاری محبت میں کھوٹ ہے۔ نہیں جھرنا، نہیں، میں نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ نہ میری محبت میں کوئی کھوٹ ہے اور نہ ہی تسنا، یہ تمہارا غلط اندازہ ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، دراصل تمہیں میرے حسن و شباب اور جسم کی خواہش ہے۔ جھرنا نے جواب دیا۔ جھرنا، ایسی بات ہوتی تو میں اس وقت بھنورا بن جاتا، حد سے تجاوز کر جاتا۔ تم میری جذباتیت کو غلط رنگ نہ دو۔ میں نے کہا، میں تمہیں شریک زندگی بنانا چاہتا ہوں، تمہاری محبت میں اپنا جیون گزار دینا چاہتا ہوں۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ میری اور تمہارے درمیان ایک خلیج حائل ہے۔ جھرنا نے سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ کیسی خلیج؟ میں نے متعجب لہجے میں پوچھا۔ تم ایک شہری ہو اور کسی اور قوم سے تعلق رکھتے ہو، جبکہ میں کشمیری قوم سے ہوں، جھرنا نے جواب دیا۔ سب انسان ہوتے ہیں، انسانیت کے ناطے سب ایک رشتے میں منسلک ہوتے ہیں۔ تم ایک عورت ہو اور میں ایک مرد ہوں، میرا اپنا ایک فرقہ ہے، مگر میں اس کے قوانین توڑ نہیں سکتی کسی بھی صورت میں۔ جھرنا نے متانت سے جواب دیا، اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے بھی اپنے فرقے میں شامل کر لو، میں تمہاری محبت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لمبے سکوت کے بعد بولی، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ پہلے میرے فرقے میں شامل ہونے کی رسوم ادا کرو۔ میں تمہاری ہر شرط اور رسوم ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ سپہر کے وقت میں نے جو خواب دیکھا وہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتی ہے۔ میں اب تک اس کے ہونٹوں کی مٹھاس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہا تھا۔ جب جھرنا کمرے میں آئی تو میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ سیاہ کم خواب کے لباس میں ملبوس تھی اور سیاہ سی مورتیوں کے زیورات نورانی جسم کی زینت بن رہے تھے۔ یہ سوگوار علامت دیکھ کر میں نے آزردگی سے کہا، جھرنا، شب عروسی کے لیے کالا لباس بہت منحوس ہے، کیا تمہارے پاس سرخ یا کسی اور رنگ کا لباس نہیں ہے؟ جھرنا نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے میری بات
जैसे नज़रअंदाज कर दी। मेरे होंठों का एक हल्का सा बोसा लेकर मेरी आंखों में हसरत भरी निगाहों से झांकती हुई बोली, अच्छा, तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है ना? बाद में पछताओगे तो नहीं? हरगिज नहीं, मैंने उसके रुखसार को थपथपाते हुए कहा। फिर झरना ने अपनी मोहब्बत का सबूत मेहरबानी और पूरी फियाजी से दिया। मेरे दिल में कोई दुख और पछतावा ना था, इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले थे, बल्कि अब बन गए थे, क्योंकि अब हमारे दरमियान कोई फासला और हिजाब नहीं था। जब हम दोनों साबका हालत में आ गए तो झरना ने मेरी मंजूरी के बाद उसने मेरी आंखों पर स्याह पट्टी बांधकर एक रेशमी चादर मेरे हाथ में दे दी और एक मंत्र बनाकर मुझे हदायत की कि इसकी सूरत का तसव्वुर करके ये मंत्र पढ़ूं और मंत्र पढ़ते वक्त ये चादर दोनों हाथों पर फैलाए रखूं। चंद बार अमल करने से एक परिंदा आकर मेरे हाथों पर गिरेगा। चुनांचा मैंने उसकी हिदायत के मुताबिक ही किया, जिसके अमल से चंद सेकंड में ही एक परिंदा फड़फड़ाता हुआ मेरे हाथों में आ गया और मैंने फौरन ही उसे चादर में लपेटकर बगल में दाब लिया। बाद अज़ां झरना ने मेरी आंखों से पट्टी खोली और मेरे करीब बैठकर कहने लगी, मैंने तुम्हें अपना कंवारपन और तन मन सौंप दिया ताकि बाद में तुम्हें कोई शिकायत ना हो कि तुम्हारे दिल की हसरत पूरी ना हो सकी। परिंदा बेचारा मेरी बगल से आज़ादी हासिल करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ था, इसलिए मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, पहले इस बेजुबान और मासूम की किस्मत का फैसला तो करो जो मेरी बगल में तड़प रहा है। झरना ने बेपरवाही से जवाब दिया, तुम इसकी फिक्र और ख्याल ना करो, इसे तड़पने दो। मैं उसकी बात सुनकर बेदिली से खामोश हो गया। उसकी बात मुझे नागवार लगी। झरना कहने लगी, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, शायद ही कोई मुझ जैसी होगी। अभी मैंने इस दुनिया में कदम रखा ही था कि मेरी माँ मर गई। जब मैंने कुछ होश संभाला तो सतीली माँ की झिड़कियों और मलामतों के सिवा मेरे कानों ने कुछ ना सुना। उसने कभी मेरे लिए मोहब्बत का रस नहीं भरा और ना मुझे नर्म अल्फाज में मुखातिब किया। जब मैं 6 वर्ष की हुई तो बाप का साया भी सर से उठ गया। ईश्वर ने मेरे हाल पर बड़ी कृपा की। उसने मेरा ठिकाना इस तरह बनाया कि हमारे मोहल्ले की एक नेक दिल औरत थी, वो अमीर कबीर भी थी। उसने खुशी खुशी मेरी परवरिश की जिम्मेदारी कबूल कर ली। उस नेक दिल खातून का एक ही लड़का था जिसे घर से निकले 10 वर्ष का तवील अरसा गुजर चुका था। भगवान की कुदरत देखिए कि मुझे अभी उनके घर आए कुछ अरसा गुजरा था कि भैया यानी उस नेक दिल औरत का इकलौता बेटा वापस आ गया। माँ मुझे पहले ही बहुत प्यार करती थी, मगर अब मुझे अपने लिए बहुत भाग्यवान ख्याल करते हुए मेरी बड़ी कदर करने लगी। अगर उनकी सगी बेटी होती तो शायद वो उसे इतना प्यार नहीं देती। उनकी नाज बर्दारियों ने मुझे बहुत शौक और शरीफ बना दिया। भैया जिनका नाम अनिल था, उनके मतीन चेहरे से इस्तकलाल टपकता था। उनकी उम्र 30 वर्ष के करीब थी। तबीयत में फिरौनियत और हर नाजायज़ बात मनवाने के आदी थे। भैया ने एक रोज़ मेरी और माँ की मौजूदगी में कहा, मैंने आपको अब तक ये नहीं बताया कि मैंने 10 वर्षों का ये तवील अरसा कहाँ गुजारा है और ना आपने मुझसे दरियाफ्त किया। आप सिर्फ इस बात से खुश हो गई कि मैं अपने घर लौट आया। कश्मीर के इलाके में दूर दराज एक वादी है। वो इस कदर हसीन और पुरसुकून वादी है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उसकी दिल फरेबी और रानाइयों में ऐसा हुस्न और जादू है कि वो अपना असीर बना लेती हैं। अब मुझे उसकी याद बहुत सता रही है। मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी आइंदा तमाम जिंदगी वहाँ गुजारूँ। वो वादी मुझे जैसे बुला रही हो। नहीं बेटे, अब तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूंगी, माँ ने घबरा कर कहा। अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हारी जुदाई सह न सकूंगी। मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, भैया ने जवाब दिया। मैं आपको और झरना को भी साथ ले जाऊंगा। मैं अब इस उम्र में वहाँ जाकर क्या करूंगी? इतनी जिंदगी मैंने गुजार ली और बाकी जिंदगी भी यहीं गुजारने दो, माँ ने कहा। मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगा, आपको मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं अकेला वहाँ चला जाऊंगा, भैया ने जैसे धमकी दी। उस रोज से भैया ने माँ को भी अपने साथ चलने पर इसरार करना शुरू कर दिया। आखिरकार माँ उनकी बातों और इसरार से मजबूर होकर आमादा हो गई। कुछ दिनों तक उस वादी में भैया के सिवा किसी का दिल ना लगा, क्योंकि यहाँ उस शहर जैसी चहल पहल और रौनक ना थी, मिलने जुलने वाले ना थे। अब चूंकि हमें यहाँ रहना और यहीं जिंदगी गुजारनी थी, इसलिए रफ्ता रफ्ता इस कुदरती जिंदगी के आदी हो गए। फिर उस वादी में ऐसा दिल लग गया कि यहाँ से वापस जाने को दिल नहीं चाहा।
اور ہم نے اس خیال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل و دماغ سے نکال پھینکا۔ ماں کا خیال تھا کہ اس وادی میں پہنچنے کے بعد بھیا کے اکھڑپن کے مزاج میں تبدیلی آ جائے گی۔ ماں نے اسے بہت سمجھایا، جب وہ نہ بدلے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس احاطے کے دوسرے سرے پر جو عمارت کھڑی ہے یہ ان کی لائبریری تھی۔ ماں نے ان سے شادی کے لیے بھی کہا لیکن انہوں نے ٹال دیا۔ اس وادی میں حسین و جمیل عورتوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ کشمیر کا حسن و شباب ساری دنیا میں مشہور ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ میری ماں نے مجھے گھر پر تعلیم دی۔ ان دنوں اردو بھی ہندی زبان کے ساتھ پڑھائی جاتی تھی اور پھر تھوڑا بہت لکھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ جب میں 12 برس کی ہوئی تو ماں سورگ باش ہو گئی۔ ماں کی موت کے صدمے نے مجھے کئی دنوں تک نڈھال رکھا۔ میری زندگی میں ایک خلا اور بے کیفی سی پیدا ہو گئی۔ دل زندہ رہنے کو نہیں چاہتا تھا۔ 4 مہینے کے بعد اندھے چچا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر دونوں غلام اور ایک خادمہ بھی یکے بعد دیگرے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گئے۔ اب بھیا کے علاوہ صرف میں اور ایک بوڑھی ملازمہ گھر میں باقی رہے۔ بھیا بدستور اپنی لائبریری میں رہتے تھے۔ میں اپنے آپ کو بہت حقیر محسوس کرنے لگی، حالانکہ اب میں نے اپنی شوخی اور شرارتوں کو ختم کر دیا تھا اور میں بے حد سنجیدہ سی ہو گئی۔ اس کی وجہ صرف ماں کی موت ہی نہیں بلکہ چچا اور ملازمہ کی بھی دائمی جدائی تھی۔ آخر جوں جوں میری عمر بڑھتی گئی مجھے احساس ہونے لگا کہ میں اس گھر میں غیر ہوں اور اسی وجہ سے بھیا مجھ سے کھینچے کھینچے سے رہتے ہیں، حالانکہ میں نے انہیں اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور نہ ہی شکایت کا کوئی موقع دیا۔ عمر کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک دن بڑی سنجیدگی سے سوچا کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ میری بوڑھی ملازمہ جو کہ ماں کی طرح تھی، اس میں میرے لیے بڑی ممتا تھی۔ وہ غریب بھی بھیا کی مجھ سے بے اعتنائی پر بہت حیران اور دکھی تھی۔ اس کا اور میرا خیال تھا کہ ماں اور چچا کی موت کے بعد بھیا کے مزاج میں تبدیلی آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں نے ایک روز دل میں تہیہ کر لیا کہ آج میں ضرور بھیا سے اس شدید اور نامعلوم نفرت کی وجہ معلوم کروں گی۔ میں نے بوڑھی ملازمہ سے مشورہ کیا تو اس نے میرے خیال کی تائید کی۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کا سبب تو معلوم ہو۔ میں نے بھیا سے بات کرنے کے خیال سے رات کو دیر تک ان کا شدت سے انتظار کیا۔ انہوں نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا۔ بوڑھی ملازمہ بیچاری ان کا کھانا آتش دان کے قریب رکھے دیوار کے سہارے بیٹھی خراٹے بھرتی رہی۔ وقت تھا کہ کسی طرح گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ نہ صرف کربناک بلکہ صدی کی طرح بھاری بن گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ بس وہ اب آنے والے ہیں۔ میں بستر پر کروٹیں لے رہی تھی اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ انتظار کی یہ گھڑیاں میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئیں تو میں نے گہری نیند میں غرق ملازمہ کو بیدار کیا۔ خیریت تو ہے؟ ملازمہ ہڑبڑا کر بیدار ہوئی اور اس نے میرا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ بھیا ابھی تک نہیں آئے، میں نے اسے بتایا۔ بھگوان جانے کیا بات ہو گئی ہوگی۔ ہاں، وہ ایک لمبی جمائی لے کر بولی، کبھی اتنی رات تو نہیں ہوئی ان کے آنے میں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ لائبریری جا کر انہیں دیکھ آؤں۔ میں نے ملازمہ سے کہا، تمہاری کیا رائے ہے؟ اچھی طرح سوچ لو بیٹی، ملازمہ خوف زدہ سی ہو کر بولی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ طیش میں آ جائیں۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں نے لائبریری جانے کی ٹھان لی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، اس نے کہا۔ کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ اندھیری رات ہے۔ نہیں نہیں، میں نے کہا، تم یہیں رہو۔ رات اندھیری ہوئی تو کیا ہوا؟ کیا میں کوئی بچی ہوں؟ سنبھل کر جانا، اندھیری راتوں میں ناگن اور سانپ بلوں سے باہر آ جاتے ہیں، بوڑھی ملازمہ نے کہا۔ میں حوصلہ اور ہمت سے کام لیتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ رات اندھیری تھی، میں کبھی اتنی رات گئے گھر سے نہیں نکلی۔ خوف تھا تو بھیا کی خفگی کا، جس کے خیال سے میں کانپ گئی، اور یہ خوف تھا کہ مجھے بار بار واپس جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ تاہم میں نے دل کو فوراً ہی مضبوط کیا اور دل کو سمجھایا کہ بھیا انسان ہی تو ہیں، کوئی ہوا تو نہیں، نہ ہی سانپ اور نہ بھوت جن۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر بھگا دیں گے۔ میں دروازے کے پاس پہنچ کر سانسوں اور دھڑکتے سینے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے سینے میں دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ باہر نکل آنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہو۔ پھر دستک دینے کے ارادے سے ہاتھ دروازے کی طرف بڑھایا تو دروازے کا پٹ لگتے ہی چٹ سے کھل گیا۔ گہرے سناٹے کی وجہ سے چر کی آواز زور سے گونجی تھی۔ میں بوکھلا کر پیچھے ہٹی۔ میرا خیال تھا کہ ابھی بھیا اپنی بھاری بھرکم آواز اور کرخت لہجے میں للکار کر کہیں گے، کون ہے؟
لیکن جب خلاف امید کوئی آواز چند لمحوں تک سنائی نہیں دی تو دل کو قرار سا آ گیا۔ مجھے وہم سا ہوا کہ کوئی عورت دبی دبی سرگوشیاں کر رہی ہے، لیکن چند لمحوں بعد میرا یہ وہم دور ہوا تو میں نے دھڑکتے دل سے کمرے میں جھانکا۔ کمرہ خالی تھا۔ میں چپکے سے اندر داخل ہوئی۔ میز پر کتابیں بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھی۔ قریب ہی بھیا کی ٹوپی پڑی تھی اور ان کا کوٹ ایک طرف کھونٹی پر لٹک رہا تھا۔ قریب ہی ایک الماری تھی جس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ اتفاقاً میری نظر اس کے اندرونی حصے تک پہنچی۔ یہ الماری دراصل ایک چھوٹا سا صندوق نما کمرہ تھا جس کے اندر ایک زینہ تھا جو نیچے گہرائی میں جا رہا تھا۔ میرا شک اس یقین میں بدل گیا کہ ہو نہ ہو ضرور بھیا نے اپنی تفریح اور رنگ رلیاں منانے کے لیے کوئی جگہ بنا رکھی ہے۔ وہ عورت کو لے کر اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ میں دبے پاؤں اور نہایت محتاط ہو کر نیچے اس طرح اترنے لگی کہ آہٹ پیدا نہ ہو۔ بہت ساری سیڑھیاں اترنے کے بعد کچھ روشنی دکھائی دی۔ سیڑھیوں کے قریب ہی لکڑی کا ایک بڑا سا شیلف پڑا تھا جس میں پتھر کے بڑے بڑے مرتبان اور ٹین کے بڑے بڑے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ ان چیزوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں ایک چھوٹے بچے کی مانند بہت ہی آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی اس شیلف کے پیچھے چھپ گئی۔ میری سانس پھول گئی تھی۔ یہاں بڑی خنکی تھی، لیکن میری پیشانی ہی عرق آلود نہیں ہو گئی تھی، بلکہ میں نے اپنے جسم پر پسینہ بھی محسوس کیا۔ اس شیلف کے پیچھے چھپنے کے بعد اس کے کونے سے جھانک کر اندر کا نظارہ کرنے لگی۔ تہہ خانے کے ایک کونے میں آگ جل رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس آگ کا رنگ بالکل سبز تھا اور یہ تہہ خانہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس دھوئیں سے دم گھٹنے کی بجائے ایک طرح کی فرحت حاصل ہوتی تھی جو بڑی عجیب اور ناقابل یقین سی بات تھی۔ دھواں کیسا ہی کسی بھی چیز کا ہو، اس میں دم گھٹنا قدرتی تھا۔ تہہ خانے کا اندرونی حصہ اس دھوئیں کی کثیف چادر میں لپٹا ہوا بالکل ایک سبز غبارے کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اس غبارے میں سامنے لکڑی کی ایک بڑی سی میز تھی جس پر پھولوں کی سیج بچھی ہوئی تھی اور اس سیج پر کوئی سفید چادر اوڑے سو رہا تھا۔ سونے والے کی پائنتی کی طرف شیشے کے 2-3 پیالے پڑے تھے جن میں کوئی سیاہ سی چیز پڑی ہوئی ہل رہی تھی۔ کونے کے قریب ہی آگ سے تھوڑی دور دیوار کے ساتھ ویسا ہی ایک کتا لٹک رہا تھا جیسا کہ میں اوپر دیکھ چکی تھی۔ اس کتا کے سامنے بھیا بت بنے کھڑے ہوئے تھے اور ان کی پشت میری طرف تھی، اس لیے ان کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑ سکی۔ یکلخت وہ میز کی جانب سرعت سے پلٹے تو ان کے ہاتھوں میں پھیپھڑوں سمیت ایک کلیجہ دکھائی دیا جو انہوں نے سانس والی لمبی نالی کے اوپر والے سرے سے پکڑ رکھا تھا، جسے دیکھ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے دھڑکتے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میرا سر گھومنے لگا۔ میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن بھاگ نہ سکی کیونکہ طاقت نے جواب دے دیا۔ رگوں میں لہو برف کی طرح منجمد ہو گیا۔ بھیا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کلیجہ پوری طرح تڑپ رہا تھا۔ انہوں نے چند ثانیوں کے بعد اسے شیشے کے خالی پیالے میں ڈال دیا۔ اس کلیجے کی حرکت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ اچھل اچھل کر پیالے سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ اس پر ایک زندہ انسان کا سا گمان ہو رہا تھا۔ بھیا نے اپنی جیب سے گھڑی نکالی اور دیر تک اس کی حرکت اور تڑپنے کا گھڑی کی رفتار سے موازنہ کرتے رہے۔ وہ کیوں اور کس لیے ایسا کر رہے ہیں میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سونے والے کے سرہانے پہنچے اور اس کے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر اس پر جھک گئے۔ میرے بدن پر سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے خوف اور دہشت ہونے لگی۔ میں اب نہ تو یہاں سے جا سکتی تھی اور نہ ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہ سکتی تھی۔ میں دیکھنے پر مجبور تھی۔ بھیا اسے بڑی دیر تک غور سے دیکھتے رہے۔ وہ کبھی آہستہ سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، کبھی ہلکی ہلکی سی جنبش دے کر اسے جگانے کی کوشش کرتے، مگر سونے والے نے کوئی حرکت نہ کی۔ آخر اپنی کوشش اور اس کی بیداری سے مایوس ہو کر بھیا نے اس پر سے چادر اتار دی۔ میں نے جو اسے دیکھا تو بری طرح چونک پڑی۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ ایسی گہری نیند سونے والی ایک نیم برہنہ عورت تھی۔ گویا اس کا چہرہ بھیا کے سائے کی اوٹ میں ہونے کے باعث مجھے دکھائی نہ دے سکا، مگر اس کے جسم کے باقی حصہ سے جو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی مریضہ ہے۔ وہ اس کے علاج میں لگے ہوئے ہیں۔ بھیا نے اس مریضہ کو گود میں اٹھا لیا اور جلتی آگ کے پاس کھڑے ہو کر اس کے جسم کو آگ کی گرمی پہنچانے لگے۔ وہ ایک لاش تھی جس کی ٹانگیں ایک طرف لٹک رہی تھی اور بازو دوسری طرف۔ اس لاش کے لمبے لمبے بکھرے ہوئے بال بھیا کے پاؤں کو چھو رہے تھے۔
मैं उस लाश को देखने की ताब ना ला सकी। एक होलनाक चीख मेरे मुंह से निकली और मैं बेहोश हो गई। मैंने अपने आप को संभालने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन संभाल ना सकी। झरना यहाँ तक अपनी कहानी सुनाकर एकदम रुक गई। वो थकी थकी सी लग रही थी। उधर परिंदा मेरी बगल में आखिरी सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी लम्हे दम तोड़ देगा। झरना, मैंने दहशत और इस्तराब से कहा, भगवान के लिए जल्दी से अपनी कहानी खत्म कर दो। वो किस लिए? झरना ने सवालिया नजरों से देखा। क्या तुम्हें मेरी कहानी मनगढ़ंत लग रही है? इसलिए कि तुम्हारी इस तवील कहानी से इस गरीब जानवर का खामखा खून हो जाएगा। मैंने कहा, तुम फिर इस परिंदे का जिक्र कर रहे हो? झरना ने बुरी तरह हाँफते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि ये मारने के लिए ही बगल में दिया गया है? मरता है तो इसे मर जाने दो। मुझे झरना की इस संगदिली पर बहुत दुख हुआ। मैं उसे ऐसा नहीं समझता था। चंद लम्हों के बाद उसने गहरी सांस ली और टूटे हुए लहजे में कहने लगी, इस पर होल वाक़ये के बाद जब मैं होश में आई, खुद को बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। सबसे पहले मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैंने जो कुछ देखा वो एक डरावना ख्वाब था। मेरे जहन में भैया के मुतालिक जो अजीबोगरीब ख्यालात जन्म ले रहे थे, उसने ख्वाब की सूरत इख्तियार कर ली। चूंकि सर्दी से मेरे बदन में कपकपी हो रही थी और दांत भी बज रहे थे, लिहाजा मैंने अपनी बूढ़ी मुलाजमा को आवाज़ दी ताकि आतिशदान में आग सुलगाए। और फिर मुझे कॉफ़ी की भी तलब हो रही थी। मेरे मुतअद्दिद बार पुकारने पर भी बूढ़ी मुलाजमा नहीं आई। मैं घबराकर बिस्तर से निकली। मैं सरासीमगी में तेज़ी से इस दरवाजे तक गई जो मेरी और मुलाजमा की ख्वाबगाह के दरमियान था। मैं मुलाजमा के कमरे में दाखिल हुई। मैं हाँफती हुई आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि भैया की लाइब्रेरी धड़ाधड़ जल रही है, जिसे देखकर इस तहखाने का सारा मंजर मेरी आंखों के सामने फिर गया। फिर मुझे यकीन करना पड़ा कि जो कुछ मैंने देखा वो डरावना ख्वाब ना था, वो एक ऐसी हकीकत थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। मगर ये आग कैसे लगी? किसने लगाई? आग खुद बहुत लगने से तो रही। फिर एक ख्याल मेरे दिल के किसी कोने में आया कि कहीं भैया ने खुद ही ना लगाई हो। लेकिन क्यों? या कहीं उन्होंने खुदकुशी तो नहीं कर ली? यह ख्याल आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर मैंने हज़ियाती लहजे में बेतहाशा चीखें मारना शुरू कर दी। मेरी इस चीखों पुकार पर बूढ़ी मुलाजमा भैया के कमरे से निकली। मैं दौड़कर उससे लिपट गई। मैंने चंद लम्हों के बाद उससे हिचकियों के दरमियान पूछा, भैया कहाँ हैं? उसने मेरे आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, वो तो अपने कमरे में मौजूद हैं। कमरे में मौजूद हैं? मेरी हैरत दोचंद हो गई। क्या उन्हें आतिशज़दगी की कोई खबर नहीं? क्यों नहीं? बूढ़ी मुलाजमा ने स्पाट लहजे में कहा, उन्हें इस बात का इल्म है। अगर उन्हें इस बात का इल्म है तो वो उसे बुझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं बोली, एक नामुमकिन बात की कोशिश से क्या हासिल, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी मुलाजमा ने कहा, कम अज़ कम वो एक बार ही बाहर देख लेते। मैंने तकरार की, उनसे कहो कि मैं ये बात कह रही हूँ, ये भैया की मर्जी पर मुनहसिर है। वो रुखाई सी बोली, तुम फौरन अपने कमरे में जाओ। वो किस लिए? मैंने तेज़ लहजे में कहा, इसलिए कि ये धुआं बहुत ख़राब है, तुम बीमार हो जाओगी, अपनी सेहत का ख्याल रखो। बूढ़ी मुलाजमा ने जवाब दिया, तुम ऐसा करो, मुझे भैया के पास ले चलो। मैंने कहा, मैं उनसे बात करना और मिलना चाहती हूँ, तुम्हें अपने कमरे में जाना होगा। बूढ़ी मुलाजमा का लहजा यकलख्त करख्त हो गया, वो इस वक्त तक नहीं मिल सकते। मैं मायूस और अफसुर्दा होकर अपने कमरे में आ गई। मेरे पीछे पीछे मेरी बूढ़ी मुलाजमा भी आ गई। तुम सच सच बताओ और मुझसे ना छुपाओ, क्या भैया जिंदा सलामत हैं? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? मैंने अंदेशा जाहिर किया। नादान लड़की, अगर वो सलामत ना होते तो तुम्हें यहाँ उठाकर कौन लाता? बूढ़ी मुलाजमा ने कहा। क्या कहा? भैया मुझे उठाकर यहाँ लाए हैं? मैंने मुताज्जब लहजे में कहा। मुझे जाने क्यों यकीन नहीं आ रहा। उसने बड़ी नागवारी से कहा, भैया नहीं तो क्या मैं उठाकर लाई हूँ? अब बातें ना करो, जाकर सो जाओ। मैं बूढ़ी मुलाजमा के इसरार पर बिस्तर में दराज हो गई, मगर ऐसी हालत में कौन सो सकता है? नींद मेरी आंखों से कोसों दूर हो गई। मेरी आंखें जलती रहीं, वो आग सारी रात भड़कती रही। शोले आसमान से बातें करते रहे। इत्तफाकन सुबह के करीब बारिश शुरू हो गई, जिससे ये मनहूस आग बुझ गई। इस रोज के होलनाक वाक़ये के बाद मैं कोई 2 माह तक भैया को देख ना सकी, लेकिन बूढ़ी मुलाजमा की उनके कमरे में आमदोरफ्त बताती थी कि वो अपने कमरे में हैं और उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। कई बार मुझे ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे माफ़ी मांगूं, मगर मैं मुजरिम थी और फिर वो एक तरह से बेरहम और सख्त गिर भी थे।
اس لیے مجھ میں جرت پیدا نہ ہو سکی۔ خزاں کے موسم کا آغاز تھا۔ وہ ایک نہایت اداس، ویران اور خشک دوپہر تھی۔ میں آتش دان کے قریب سرنگوں بیٹھی تھی کہ بوڑھی ملازمہ نے آ کر مجھ سے کہا، جھرنا، بھیا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس اچانک اور غیر متوقع بلاوے نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے کوئی سزا دینا چاہتے ہیں۔ میں ان کا حکم ٹال نہیں سکتی تھی اور میرے پاس نہ جانے کا کوئی بہانہ بھی نہیں تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی۔ میں سہمی سی ان کے کمرے میں گئی۔ آج پہلی دفعہ میں نے ان کا کمرہ دیکھا۔ اس نیم تاریک کمرے میں گہرے سبز رنگ کے اونی پردے پڑے تھے اور چھت میں ایک بہت بڑی پیتل کی قندیل لٹک رہی تھی، جس میں رکھے ہوئے ایک پیتل کے جھمکے چراغ میں بیروزہ کی پتیاں جل رہی تھی۔ یہاں بھی وہی تصویروں کی زبان میں لکھے ہوئے قطعے لٹک رہے تھے اور قالین پر بھی کچھ ویسے ہی نشانات موجود تھے۔ اس انوکھے اور بے حد پراسرار قسم کے ماحول سے میں بہت گھبرائی۔ بھیا بستر پر نیم دراز تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ٹھٹکی۔ آ جاؤ جھرنا بہن، اس نے بڑی نرمی اور اپنائیت کے لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ ان کے یہ الفاظ سن کر مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ ہوا، کیونکہ انہوں نے پہلی بار اس نرمی اور پیار سے پکارا تھا۔ میری جان میں جان آ گئی۔ میں اندر ہی اندر خوشی سے پھولے نہیں سمائی۔ انہیں میں نے مہربان پا کر دبی زبان سے پوچھا، بھیا یہ آپ کی کلائیوں پر نشان کیسے ہیں؟ جھرنا، وہ بڑی افسردگی سے بولے، یہ تمہاری مہربانی سے جل گئی ہیں۔ بھیا میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے بڑی ندامت سے اپنا سر ان کے پیروں پر رکھ دیا۔ بھیا نے میرا سر آہستہ سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، جھرنا، میں تمہیں اس بات کے لیے دوش نہیں دیتا ہوں۔ میں نے حیرت سے بھیا کا چہرہ دیکھا، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا کوئی سا راز مجھ پر آشکار ہوا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ان سے کہہ دوں کہ میں ان کے کسی راز سے واقف نہیں ہوں۔ پھر میں نے حوصلہ کر کے کہا، بھیا آپ بھگوان کی سوگند دے لیں کہ میں آپ کی کسی راز سے واقف نہیں ہوئی۔ بھیا نے میری طرف متعجب نظروں سے دیکھا۔ پھر تم تہ خانے میں کس لیے گئی تھی؟ میں نے انہیں مختصر طور پر وہاں جانے کا ماجرا بیان کر دیا تاکہ ان کی تسلی ہو جائے۔ لیکن میرا خیال تو یہ ہے کہ تم اکثر وہاں جایا کرتی ہو۔ بھیا نے مشکوک لہجے میں کہا، اگر میں وہاں گئی ہوتی تو اتنی خوفزدہ کیسے ہوتی؟ میں تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا شک دور کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ بھیا نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ چند لمحوں تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ پھر کہنے لگے، جھرنا، اب تم سیانی ہو گئی ہو اور یہ بھی جانتی ہو کہ تمہارا میرے سوا اس دنیا میں کوئی عزیز نہیں اور نہ تمہارے سوا میرا۔ اس لیے بہن بھائی کی حیثیت سے ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنا ہمارا فرض ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ میں ایک بہن کے ناطے ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ ایسے نہیں، تم مجھے کول دو۔ بھیا نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے ان کا ہاتھ بڑی محبت اور عقیدت سے تھام لیا۔ پھر میں نے سوچے سمجھے بغیر جذباتی انداز سے کول دے دیا۔ اب میں تمہیں اپنی رام کہانی سناتا ہوں۔ بھیا کہنے لگے، میں کوئی 18 برس پہلے اس علاقے میں ایک پارٹی کے ساتھ سیر و تفریح کی غرض سے آیا تھا۔ ایک غریب گوالے کی حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا تو اس کو دل دے بیٹھا۔ نیلم گو کہ ایک غریب گوالے کی لڑکی تھی، مگر اتنی خوددار اور قانع واقعہ ہوئی کہ وہ نہ تو میری امارت سے متاثر ہوئی اور نہ ہی میری انتہائی کوششوں کے باوجود مجھ سے مانوس ہوئی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اسے ہر قیمت پر اپنا جیون ساتھی بنا کر رہوں گا۔ پھر میں نے اس کے پتا جی سے مل کر انہیں کسی نہ کسی طرح میری شادی اپنی بیٹی سے کرنے پر آمادہ کر لیا۔ انہوں نے اس شرط پر اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا کہ میں اس گاؤں میں سکونت اختیار کروں۔ میں نیلم کو پا کر کتنا خوش ہوا تھا بتا نہیں سکتا، لیکن میری خوشی دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ میری خوشیوں کو قسمت نے کسی زہریلی ناگن کی طرح ڈس لیا۔ شادی کے بعد جلد ہی میرے سہانے خوابوں کے آبگینے پر ایک پتھر تڑ سے آ کر لگا۔ اس کی کرچیاں میرے دل میں چپ گئیں۔ وہ ایستھما کی مریضہ تھی، اس لیے بھی اس نے میری محبت قبول نہیں کی۔ میں نے اس کا علاج شروع کیا، لیکن وہ انتھک کوششوں کے باوجود بچ نہ سکی۔ مجھے اس کی موت کا ایسا جان لیوا صدمہ ہوا کہ میری زندگی دوبھر ہو گئی۔ میں نیلم کے علاج کے دوران میں کئی ایک ایسی جڑی بوٹیوں سے واقف ہو چکا تھا جن کی عجیب و غریب خاصیتیں تھیں۔ چنانچہ مجھے ایک ایسی جڑی بوٹی کا علم تھا جس کے پھولوں پر اگر لاش رکھ دی جائے تو وہ خراب ہونے سے محفوظ رہتی ہے، اور یہ سبز روشنی والی لکڑی پھیپھڑوں کے امراض کے لیے اکسیر ہے، اور یہ بیروزہ بتیاں بھی جو دمہ کے جراثیم کو ہلاک کرتی ہیں۔ نیلم کے والدین جموں کے علاقے ربیر سنگھ پورہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے
مسافر بس میں جا رہے تھے کہ وہ بس الٹ کر کھائی میں گر پڑی اور وہ بچ نہ سکے۔ میں نے نیلم کی موت کی خبر کسی کو نہ دی۔ گاؤں والے یہی سمجھتے رہے کہ وہ دمہ کی مریض ہے، اس لیے باہر نہیں نکلتی۔ میں نے نیلم کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے کتب خانے کے نیچے ایک تہہ خانہ بنایا اور اس خاص بوٹی کے پھولوں کی سیج بنا کر اس پر نیلم کو لٹا کر تہہ خانے میں بند کر دیا۔ میں مہینے میں ایک آدھ دفعہ ادھر کا رخ کرتا اور لاش پر تازہ پھول ڈال دیتا۔ اس دوران میں اتفاقاً میری ایک سنیاسی سے ملاقات ہو گئی جو ایک خاص علم جانتا تھا جسے ڈائنوں کا علم کہا جاتا ہے۔ یہ علم ایک خاص زبان میں پڑھا جاتا ہے اور اس کی عبارت اعضاء کی صورت میں لکھی جاتی ہے، جس کا عمل انسانی یا حیوانی اعضاء کو آسانی سے بدل سکتا ہے یا بالکل علیحدہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ سنیاسی سے یہ علم حاصل کر کے مجھے اتنی اور ایسی خوشی ہوئی جیسے میں نے کونین کی دولت پا لی ہو۔ مجھے یقین تھا کہ اس عمل کے ذریعے میں نیلم کو دوبارہ زندگی دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر میں اپنے دل میں بڑے ارمانوں کو لیے واپس آیا اور پھر اس علم کے ذریعے میں نے بغیر کسی قسم کے آپریشن اس کے ناکارہ پھیپھڑے کلیجہ سمیت نکال لیے اور بکری کے تازہ پھیپھڑے اس کے جسم میں داخل کیے، لیکن چونکہ اسے مرے ہوئے عرصہ گزر چکا تھا اس لیے اس کا جسم سڑ کر ضائع ہو چکا تھا اور گوشت بالکل سوکھ کر لکڑی بن گیا، اس لیے وہ زندہ نہ ہو سکی۔ اس نے چند سانسیں لی تھیں مگر جلد ہی ان سانسوں نے دم توڑ دیا۔ اب مجھے اس کی زندگی سے بالکل مایوسی ہو گئی۔ جس طرح وہم کا کوئی علاج نہیں، اس طرح خبت کا بھی۔ میں اس کے زیر اثر وہ بار بار ناکارہ پھیپھڑے نکال کر نئے ڈالتا رہا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید بار بار ایسا کرنے سے اس کا جسم بھی تازہ ہو جائے گا۔ اس جدوجہد میں میری صحت خراب ہو گئی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ خبر گیری کرنے والا ضرور کوئی میرے پاس ہونا چاہیے، لہٰذا اسی لیے میں اپنی ماتا جی کو یہاں لے آیا، جن کے آنے سے میری حالت بہت کچھ سنبھل گئی اور اس طرح میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار دیا۔ مگر تھوڑے عرصے سے میں خود کو دمہ کا مریض سمجھنے لگا، چونکہ میں کئی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتا تھا جن کے ذریعے سے انہوں نے مرض کو دبا دیا تھا، تاہم مرض جڑ سے نہ جا سکا۔ اب میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں نیلم کو زندہ کرنے کا خیال دل سے نکال دوں۔ میں اب اس کام سے بہت بیزار ہو چکا تھا، مگر نامعلوم کیوں میں اس کام سے باز نہ آ سکا۔ بھگوان نے اس روز میری مدد کی۔ تمہاری چیخ سن کر میں ایسا بوکھلایا کہ نیلم کی لاش ہاتھوں سے چھوٹ کر جلتی آگ میں جا پڑی، جس سے شعلے بھڑکنے لگے۔ میں بدحواسی کے عالم میں بھاگ رہا تھا کہ راستے میں تم پر نظر پڑی اور میں تمہیں وہاں سے اٹھا لایا۔ میری کلائیاں اس لیے جل گئیں کہ میں نے لاش کو آگ سے نکالنے کی احمقانہ کوشش کی تھی۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یہ بیماری جو مجھے لگ چکی ہے کس طرح رفع ہو، میں اسے کہاں تک جڑی بوٹیوں کی مدد سے قابو میں رکھ سکوں گا۔ اگر ذرا سی بے احتیاطی ہو گئی تو پھر جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ لہٰذا ایک دن میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ تم مجھ سے یہ علم سیکھ کر میرے پھیپھڑے بکری کے تازہ پھیپھڑوں سے بدل دو تو میری زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ بھیا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اپنی کہانی ختم کی تو میں نے حامی بھر لی۔ غرض یہ کہ کچھ دن بعد بھیا مجھے اس تہہ خانے میں لے گئے جس میں کبھی نیلم کی لاش رکھی گئی تھی، جو انہوں نے آتش زدگی کے بعد از سر نو تعمیر کیا تھا۔ میز پر لیٹ کر انہوں نے مجھے 2 طلسم سکھائے اور بکری کے تازہ پھیپھڑے جو خاص طور پر اس کام کے لیے تیار تھے، اور ہدایت کی کہ پہلے طلسم کے اثر سے جب ان کے پھیپھڑے جسم سے باہر نکل آئیں تو دوسرا طلسم بکری کے پھیپھڑوں پر پڑنے سے یہ ان کے جسم میں خود بخود داخل ہو جائیں گے۔ میں نے اس کام کو معمولی سمجھ لیا تھا، لیکن میں نے جو ہی طلسم پڑا تو کوئی چیز میرے پاؤں کے قریب آ گری۔ میں نے جھک کر دیکھا، ایک پھیپھڑا اور جگر میرے پاؤں میں تڑپ رہا تھا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے حیران ہو کر بھیا کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کا رنگ اس لمحہ ایسا زرد ہو رہا تھا کہ میں حواس باختہ ہو گئی۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے مجھے اشارے سے قریب بلایا، مگر میں تو بت بنی کھڑی تھی۔ چند ثانیوں کے بعد انہوں نے قدرے اونچی آواز میں کہا، جھرنا، کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنا کام فوراً شروع کر دو۔ بیماری نے مجھے پہلے ہی سے نڈھال کر رکھا ہے۔ میں اس حالت میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس وقت نہ جانے مجھے کیا ہو گیا کہ میں انتہائی کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نادیدہ ہستی نے مجھ پر جادو کر کے مجسمہ بنا دیا ہے۔ جھرنا، بھیا نے غصے سے تل ملاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ پوری طاقت جمع کر کے اٹھ بیٹھے۔ او بھگوان! اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا
کہ ایک لاش اٹھ بیٹھی ہے۔ خوف و ہراس سے میری رگوں میں لہو جم گیا اور میں اس بھیانک منظر کی تاب نہ لا سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو تہہ خانے میں مکمل خاموشی اور ایک پراسرار اور ہیبت ناک سناٹا مسلط تھا۔ بھیا چند قدم پر اوندھے منہ پڑے تھے۔ میں خوف اور دہشت سے لرزنے لگی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بے تحاشا اندھا دھند سیڑھیوں کی طرف بھاگی اور اوپر جا کر کتب خانے سے باہر نکلتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس وقت بوڑھی ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ بھیا، میں نے سسکیوں کے درمیان اسے سارا ماجرا سنایا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ بوڑھی ملازمہ نے مجھے لعنت ملامت کی۔ تم نے بہت برا کیا ہے۔ پھر وہ میری منت سماجت کرنے لگی۔ بھگوان کے لیے فوراً ہی اس ادھورے کام کو نمٹا دو، کہیں بھیا کو کچھ ہو نہ جائے۔ کھلی ہوا کی وجہ سے میرے حواس قابو میں آئے۔ مجھے اپنی کمزوری پر سخت ندامت ہوئی۔ بوڑھی ملازمہ کے سمجھانے اور حوصلہ دلانے پر دوبارہ تہہ خانے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس بار مجھ میں بے خوفی اور دلیری بھی اس لیے تھی کہ بوڑھی ملازمہ میرے ساتھ تھی۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ بھیا ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ ہم دونوں نے انہیں اٹھا کر میز پر لٹایا۔ پھر میں نے بکری کے پھیپھڑے پر طلسم پڑھنا شروع کیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ پھیپھڑا حرکت میں آ گیا۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا۔ وہ پھیپھڑا حرکت ہی کر پا رہا تھا مگر بھیا کے جسم میں داخل نہ ہوتا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ طلسم پوری طرح اپنا اثر کیوں نہیں کر رہا، لیکن مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ میں پورا طلسم نہیں پڑھ رہی، اس کا ایک آخری حرف بھول چکی ہوں۔ جیسے ہی مجھے اپنی بھول اور غلطی کا احساس ہوا، میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اگر میں اپنے دل کو مضبوط رکھتی اور حواس قابو میں رکھتی تو اپنے عمل میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ اب بھیا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ بھولا ہوا حرف کون یاد دلاتا؟ اس کے بعد جب تک ان کی لاش ٹھیک تھی میں نے انہیں زندہ رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہیں زندہ نہ ہونا تھا اور نہ وہ ہو سکے۔ بھیا کے مرنے کے بعد گاؤں کے آوارہ لوگوں نے مجھے مفت کا مال سمجھ لیا۔ وہ اس طاق میں رہنے لگے کہ میں انہیں کبھی تنہائی یا ویرانے میں مل جاؤں تو مجھے دبوچ کر میری عزت سے کھیلیں۔ میرے حسن و شباب نے اس علاقے میں دھوم مچا رکھی تھی۔ میں بہت چوکنا اور ہوشیار رہنے لگی۔ ایک روز رات کے وقت 4 آوارہ لڑکے نہ جانے کس طرح میرے جھونپڑے میں گھس گئے۔ وہ مسلح بھی تھے۔ اسلحے کے زور پر وہ میری عزت سے کھیلنا چاہتے تھے۔ میں اس وقت ایک بندر کے نکالے ہوئے پھیپھڑے اور کلیجے پر اپنا عمل کر رہی تھی۔ بندر کی لاش بھی سامنے پڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ بجائے سیدھے راستے بھاگنے کے کھڑکی سے کود گئے۔ ان میں سے ایک تو نیچے گرتے ہی مر گیا اور باقی تینوں بھاگ نکلے، اور انہوں نے گاؤں میں جا کر مجھے حسین بلا مشہور کر دیا۔ اس دن سے کسی نے بھی میرے جھونپڑے کی طرف آنے کی جرت نہ کی۔ کوئی 1 برس بعد اس علاقے میں ایک نئی وبا پھیل گئی۔ یہ ایک نئی بیماری تھی جو دیکھنے میں آئی تھی۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے زکام کی شکایت ہوتی، ساتھ ہی سر میں شدید درد ہوتا، دوسرے ناک اور کان سے خون آتا جس سے مریض فوراً مر جاتا۔ لہٰذا ان لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس وبا کا خالق مجھے ہی ٹھہرایا اور میرے قتل کی تدبیریں کی جانے لگی۔ اکیلی عورت کو قتل کرنا کون سی بڑی بات تھی، کیونکہ اب میری بوڑھی ملازمہ بھی مر چکی تھی۔ چونکہ میں ان کی نظروں میں عورت نہ تھی بلکہ ایک حسین ڈائن تھی، حسین بلا تھی، اس لیے وہ اپنی کسی بھی تدبیر پر عمل کرنے سے ہچکچا رہے تھے کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ ساوتری ایک یتیم لڑکی تھی جو کبھی کبھی مجھ سے پرانے کپڑے لے جاتی تھی۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ میرے متعلق کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ ان کے خیال میں ایک حسین ناگن کے روپ میں آتی رہتی ہوں۔ میں نے ان مردوں کو ڈسا ہے جنہوں نے عورتوں کی آبرو لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا گاؤں کے لوگ مجھے کسی بھی دن فریب اور دھوکے سے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ میں اسی دن شام کے وقت گاؤں گئی۔ نمبردار کی حویلی میں اس وقت محفل جمی ہوئی تھی۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر بھونج کے رہ گئے۔ میں نے بڑے گرجدار لہجے میں انہیں مخاطب کیا۔ مجھے اپنے علم کے زور سے یہ معلوم ہوا ہے کہ گاؤں میں میرے خلاف ہنڈیا پک رہی ہے، اس لیے میں تمہیں آگاہ کرنے آئی ہوں کہ بلا ہو یا ڈائن ہو، کسی کے مارنے سے نہیں مرتی۔ اگر وہ مر بھی جائے تو اس کی بد دعا کبھی نہیں مر سکتی۔ میرا یہ نفسیاتی حربہ کارگر ثابت ہوا۔ گاؤں والوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ میری منتیں کرنے لگے کہ اس وبا سے انہیں نجات دلاؤں۔ میں نے بھیا سے سن رکھا تھا کہ یہاں ایک خاص قسم کا لہسن پیدا ہوتا ہے جس کے کھانے سے ہر قسم کے زکام کے جراثیم مر جاتے ہیں۔ یہ بات یاد آئی تو میں نے ان لوگوں سے کہا
کل گاؤں کے تمام معززین میرے ڈیرے پر آئیں اور نیلا لہسن جو ہے اس کا ایک ٹوکرا بھر لائیں۔ دوسرے دن وہ لوگ لہسن کا ٹوکرا لے کر میرے گھر آئے تو میں نے یہ شرط رکھی کہ لوگ مجھے مہا گرو بنائیں اور نذرانہ دیا کریں تو وبا سے نجات دلا دوں گی۔ گاؤں والوں نے میری شرط منظور کر لی۔ سمجھوتا ہونے کے بعد میں نے لہسن پر جھوٹ موٹ دم کر دیا، پھر کہا یہ لہسن وبا زدہ لوگوں کو کھلایا جائے۔ جب اس لہسن کے کھانے سے وبا زدہ لوگ اچھے ہونے لگے تو میرا سکہ ان لوگوں پر بیٹھ گیا۔ اس دن سے یہ لوگ مجھے نذرانہ دینے لگے۔ پھر میری زندگی میں ایک حسین دن آیا جب آپ سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ پہلے مرد تھے جو مجھے پسند آئے۔ آپ کی محبت میرے من میں بس گئی۔ جب آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کی جدائی میرے لیے سوہان روح بن گئی۔ میرا بہت برا حال ہوا، میں زندگی سے بیزار رہنے لگی۔ پھر مجھے ایک خیال آیا، بھیا کی جو کتابیں بچ گئی تھیں ان میں ایک طلسم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس طلسم سے فائدہ اٹھایا۔ میں ان 5 برسوں میں کرن اور ارشا سین کے روپ میں آپ کے بستر کی زینت بنتی رہی، صرف 10 مرتبہ۔ اس طلسم سے میں صرف 10 مرتبہ فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ کئی بار آپ کو میرا دھوکہ بھی ہوا تھا۔ آخر ایک لمبی مدت کے بعد آپ کو میری محبت کی کشش کھینچ لائی۔ ان ظالموں نے آپ کو میرے خلاف بہکانا شروع کر دیا۔ آخر آپ ایک انسان تھے، ان کے بہکاوے اور باتوں میں آ گئے۔ اب اگر میں لاکھ صفائی پیش کروں پھر میں آپ کی محبت اور ہمدردی حاصل نہیں کر سکتی۔ جھرنا نے اپنی کہانی ختم کرتے ہی نہایت غمگین ادا سے سر جھکا لیا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میری بغل میں بد نصیب پرندہ کی تڑپ لحظہ بے لحظہ کم ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی لمبی خاموشی سے اکتا کر پوچھا، تمہاری کہانی تو ختم ہو گئی ہے، کیا اب اجازت ہے کہ میں اس پرندے کو رہا کر دوں تاکہ یہ غریب کم از کم آخری سانس تو کھلی فضا میں لے سکے؟ جھرنا نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ یکایک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ میں نے محبت سے اس کے سیمی اور سڈول ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ برف کی طرح سرد ہو رہے تھے۔ میں نے بے اختیار اسے اپنی بازوؤں کی گرفت میں لے لیا، لیکن اس کی حالت میں فرق نہیں آیا۔ میں نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر زور سے پکارا، جھرنا! اس نے بڑی مشکل سے اپنا خوشنما سر اونچا کیا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی کانپتی ہوئی مرمری باہیں میرے گلے میں حمائل کر دی۔ پھر اس نے ایک طویل بوسہ لیا۔ میں نے اس کے چہرے پر بوسوں کی بچھاڑ کرتے ہوئے کہا، جھرنا، تمہارا جسم اتنا سرد کیوں ہے؟ کیا تم بیمار ہو؟ وہ خاموش رہی۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا تو میں نے پھر پکارا، جھرنا! میرے جسم و جان کے مالک! وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی، میں نے ڈائن کا لفظ اپنے نام سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا سر خود بخود میرے سینے سے لگ گیا اور اس کے پھول سے لب ہمیشہ کے لیے کملا گئے۔ میں سمجھا کہ وہ غشی کی حالت میں ہے، لیکن میری انتہائی کوششوں کے باوجود اس کی دائمی غشی دور نہ ہو سکی۔ جھرنا کی اچانک موت سے میرا کلیجہ پھٹنے لگا اور میں تمام رات گریہ زاری کرتا رہا۔ صبح جب گاؤں والے اس کی آخری رسومات کی تیاری کرنے لگے تو مجھے اس پرندے کا خیال آیا جو رات کو جھرنا نے میری بغل میں دیا تھا۔ دیکھا تو وہ بدستور سیاہ پٹکے میں لپٹا ہوا ایک طرف پڑا تھا۔ میں نے بے تابی سے اٹھا کر اسے کھولا۔ یہ پرندہ دراصل جھرنا کے پھیپھڑے اور کلیجہ تھا۔ جھرنا کی اس کہانی نے ہم سب کو خون کے آنسو رلا دیا تھا۔ بڑی دردناک کہانی تھی۔ پھر جب میں واپس باری سال پہنچا تو روپ متی نے مجھے 2 خوشخبریاں سنائیں۔ ایک تو اس کا بھائی شامو اور اس کے ساتھی ڈکیتی کی واردات میں پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ اب ہمارے راستے میں کوئی دیوار نہیں رہی تھی، اور دوسری خوشخبری یہ تھی کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔